अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं जिनको आपने बारहा बहुत से चैनल्स पर डिबेट करते हुए भी देखा होगा, सुना होगा। तो पाकिस्तानी साइड से आज हमें ज्वाइन किया है मेजर आर रजा ने, और इंडियन साइड से आज हमारे साथ मौजूद है नासिर खान। और स्पेशली आज होली भी है, हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी रमजान भी होली है। टू ऑल। थैंक यू। रमजान मुबारक टू ऑल। और जी, होली की आज मुबारक हम हो, बात बिल्कुल करें। रमजान की मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम बात करने वाले हैं, एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि साउथ वजीरिस्तान डेरा इस्माइल खान में मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ है जुमे की नमाज के दौरान, जिसमें बहुत से लोग इंजर्ड हो चुके हैं। इसी में चीफ डिस्ट्रिक्ट जमीयत उलमाए इस्लाम वो भी इस वक्त इंजर्ड है। बहुत से लोग इस वक्त अस्पताल में मुंतकिल है। ऐसा ही एक केस हमने पिछले महीने भी देखा था जो कि बहुत ब्रूटल था। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दो ग्रुप्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, एक बीएलए और एक टीटीपी। तो नासिर खान, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं कि आपको क्या लगता है इस तरह के अनासिर पाकिस्तान में क्यों पैदा हो रहे हैं, किसका हाथ है, और पाकिस्तान आपको कहाँ जाता हुआ दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात निम्रत जी ये है, ये पहला अटैक पाकिस्तान में नहीं है। मस्जिद में हमला करना, मस्जिद में धमाका करना पहला अटैक नहीं है। 2010 2023 में ऑलमोस्ट 3 बड़े अटैक्स हुए, जिसमें ऑलमोस्ट 101 के करीब जो नमाजी है वो शहीद हुए, उन्होंने अपनी जान गंवाई। या उसके बाद आप शिया मुस्लिम्स के ये जो इमामबाड़ा है वहां पे देख लीजिए, वहां पे भी कितने धमाके किए गए। तो कुल मिला के अगर देखा ज्यादा अगर पाकिस्तान में अटैक्स हो रहे हैं, वो माइनॉरिटी को अटैक निशाना बनाया जाता है, रादर देन जो मेजोरिटी सुन्नी मुस्लिम्स की मेजोरिटी वहां पे है, तो उनको वहां पे उतना निशाना नहीं बनाया जाता है जितना माइनॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो शिया मुस्लिम्स हो, हिंदूज हो या सिख्स हो, जितने भी माइनॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं उनको निशाना बनाया जाता है। और आपने कहा कि इसमें रा का हाथ है। रा का हाथ मुझे समझ नहीं आ रहा कि रा का हाथ क्यों होगा इसमें। रा रा का और पाकिस्तान से कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान से पहले ही हालात जो है इतनी इस बद से बदतरीन हालात है। ये ऐसे अटैक्स जब पाकिस्तान की जो अपनी एजेंसीज है, आईएसआई है या बाकी एजेंसीज वहां पे है, सीआईडी की एजेंसीज है, सीआईके की एजेंसीज है, वो अभी तक इन कातिलों को ढूंढने में नाकाम क्यों रहती है? क्या वहां पे सिक्योरिटी फेलियर है? क्या वहां पे एजेंसीज फेलियर है? क्या उनको ये नहीं पता है? इतनी ऐसे ही वो एसी रूमों में बैठे रहते हैं कि उनको इंटेलिजेंस की कुछ पता नहीं है? क्या ह्यूमन सोर्स उनके पास नहीं है? क्या उनके पास सोर्सेज नहीं है? मुस्लिम्स का कहा, या जो मुस्लिम्स है उन्हीं का कहा, जितने भी आज तक हमने कश्मीर में अटैक्स देखे, उसमें देख लीजिए आप, पाकिस्तान से आए हुए जो लोग थे वो यहाँ पे मारे गए। उसके साथ साथ जो लोकल युवा यहाँ कश्मीर के यहाँ के भी है, जिनका ब्रेन जो है वॉश किया गया था, उनकी भी जान चली गई। और वो किन को मारते थे? देखिए, मैं मुस्लिम होकर एक मुस्लिम का कत्ल कर रहा हूँ, और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि हमारे इस्लाम में, हमारे कुरान शरीफ में आया, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पे इजाजत दी है कि आप किसी का बेरहमी से कत्ल करो? आप किसी मस्जिद, इमाम बाड़ा या जो टेम्पल है, गुरुद्वारा है, उसको निशाना बना? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कहाँ पे लिखा है। क्या जो अजान देता है क्या उनकी गलती है, या जो नमाजी वहां पे होते हैं क्या उनकी गलती है? ये सवाल जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ है। आखिर क्यों वहां पे आप नाकाम रहते हैं आम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए? अब रजा साहब भी इस पे बोलेंगे, क्या वो इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? नासिर साहब, आपने इतनी बात की तो थोड़ा ये भी बता दें कि वो जो इंडिया में फटियों से मिलके हजूम जो मुसलमानों को कत्ल करते हैं वो क्यों करते हैं? आज की बात आप कर रहे हैं, आज होली थी। यूपी एक सबसे बड़ी स्टेट है, चलो मैं आज की बात को क्लियर कर, आज जुम्मा का दिन भी था, होली भी थी, ठीक है। आज यूपी जो है सबसे बड़ी स्टेट पूरे हिंदुस्तान में मानी जाती है, पूरी बड़ी राजधानी है। तो वहां पे होली भी मनाई गई, जुम्मे की नमाज भी पढ़ी गई, वहां पे हमें कोई क्लैशेस देखने को नहीं मिले आज, ठीक है। उसके साथ साथ आपने पूरे भारत की बात की कि वहां पे देखिए, मैं आप ही के मैं मैं कह आप रहा ही के हूँ क्वेश्चन पे आऊंगा। मेरा सवाल सुन जी लें। जी आपने जी तो जी बड़ी बात की, मैं समझता हूँ कि आप क्यों ये बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान में जितने भी अटैक्स हो रहे हैं उसमें एक चीज़ का ध्यान रखें कि वो तमाम सॉफ्ट टारगेट्स के ऊपर हो रहे हैं। मसलन मैं बम ले जाऊं, मस्जिद में रख दूं, नमाजियों को उड़ा दूं, ठीक है, वाकया हो गया, आपकी बात दुरुस्त है कि उसके ऊपर इंटेलिजेंस वो काम कर रहे हैं, हुकूमत पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही है, अफवाज पाकिस्तान पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं,
اور ان کو انجام پہ پہنچائیں گے جس طرح ابھینندن کو چائے پلا کے بھیجا تھا. تو آپ کو تھوڑا سا سکون دیا ہے تو آپ ذرا اوقات سے باہر ہو رہے ہیں. تو اس لیے افواج پاکستان پوری ذمہ داری لیں گی, ان کو پورا کریں. باقی کب جو لے گی ٹرین ذمہ داری؟ کب لے گی ذمہ داری؟ آپ کی پاکستان کی گورنمنٹ کب ذمہ داری لے گی؟ پاکستان کی گورنمنٹ تو پوری فیل ہے, کب ذمہ داری لے گی؟ عام لوگوں کی آپ کو چنتا نہیں ہے؟ آپ مجھے کہہ رہے کہ ابھینندن کو چائے پی کے واپس, آپ وہ بھی بتائیں نا ابھینندن آیا کیوں تھا؟ آپ کے ٹیرر جو ٹیرر پیڈ سے, ہاں وہ بتائیے نا. ٹیررسٹ, ہاں ٹیررسٹ چائے پینے نہیں, ٹیررسٹ پیڈس کو اڑانے کے لیے, جو لیتپروں کا اٹیک ہوتا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے. جیش محمد جیسے آتنکوادی, جیش محمد جیسے آتنکوادی کو پناہ دیں گے, حزب المجاہدین جیسے آتنکوادی کو پناہ دیں گے, لشکر طیبہ جیسے آتنکوادی کو پناہ دیں گے, اور اس کے بعد بولے گی پاکستان گورنمنٹ اس پہ شکنجہ کس رہی ہے, پاکستان کو پناہ دے رہی ہے, پاکستان آتنکواد چاہتی ہے. پاکستان گورنمنٹ کبھی نہیں چاہتی کہ میری کنٹری ترقی کرے. یہ آپ کی گھٹیا سوچ ہے. کیا میں نے کہا ہولی پہ کافی مٹھائی کھلائی ہے آپ نے, کافی جان ڈالی انہوں نے کہ جی آج پاکستان ہاں ڈیموکریٹک کنٹری ہے نا, ہولی دیوالی عید ایک ساتھ منائیں گے نا, ہمیشہ مناتے آ رہے ہیں. ہمیں آپ کی طرح آپ کی جیسی سوچ والے یہاں پہ نہیں ہے. یہ بتاؤ 21ویں صدی کے اندر کون سا ملک ہے کہ جہاں پہ دالت اور شودر ہوں؟ کیا بات کرتے ہیں؟ میں اگر بولتا نہیں ہوں تو آپ بس بولے جا رہے ہیں. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا آپ دالت میں آتے ہیں یا شودر میں آتے ہیں, کس میں آتے ہیں آپ؟ کون سی ذات ہے آپ کی ذات کیا ہے بھائی؟ آپ برہمن ہیں, شودر ہیں, کھسباری ہیں, کیا ہیں آپ؟ یا مطلب آپ دالت ہیں؟ اچھا آپ کو نام سے پتا نہیں چلا؟ اتنی بھی آپ کے پاس نالج نہیں ہے. میں تو مسلم ہوں, آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ میں مسلم ہوں؟ آپ کو میں نہیں لگ رہا ہوں کہ میں مسلم ہوں؟ خالی پاکستان نے مسلم ہونے کا ٹھیکہ لیا ہے. پاکستان میں خالی مسلمان ہے, باقی کہیں مسلمان ہے نہیں. ایسے مسلمانوں کو مجھے مسلمان کہنے میں شرم آتی ہے جن کی ایسی سوچ ہے. یہ سوچ لیجیے جیسے نہیں آپ دیکھیے رضا صاحب نے کون سی بات کی, آپ دیکھ لیجیے. انہوں نے کہا کہ آپ دلت ہے, کیا ہے. چلو ٹھیک ہے, سب سے پہلے چلو مذہب کو ایسا چھوڑتے ہیں, مذہب کو ایسا, پہلے انسانیت کی بات کر لو. انسان ہو آپ, انسانیت ہے آپ میں. انسان آپ ہی بتائیے, چلیے آپ ہی بتائیے, میں چپ کر لیتا, پھر میں آپ کو آرام سے آنسر دوں گا. آپ بتائیے کیا بتانا ہے, بتائیے, میں چپ کر کے سنوں گا. بڑے سکون سے 14 منٹ آپ نے بات کی ہے. میں نے تو صرف ایک سوال پوچھا تھا, وہ اس لیے کہ آپ بولے جا رہے ہیں حکومت بھی غلط, ISI بھی غلط, فلاں بھی غلط. ابھی بھی دیکھیں آپ کو رہا نہیں جا رہا آپ سے. اگر آپ میں چپ کر کے بیٹھا, آپ بتائیے. نہیں آپ ہی بتائیے, میں آپ کو اینڈ میں آنسر دوں گا ایک ہی ساتھ. آپ کمپلیٹ کر لیجیے. ابھی ذرا سکون سے سنیے گا. پہلی بات, پاکستان میں جتنے دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ ان کے سپانسر کدھر بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری بات, تمام کے تمام سافٹ ٹارگٹس کے اوپر ہو رہے ہیں. آپ ٹرین پکڑ لیں, عورتوں کو, بچوں کو, مسافروں کو پکڑ لیں. یا تو آپ کہتے ہیں نا کہ جی پاکستان آرمی کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی کسی پولیس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی کسی فرنٹیئر کور یا رینجرز کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, اور وہ جناب مار کھائے جا رہے ہیں. تو میں مانتا کہ ہاں یار آپ کی بات صحیح ہے. تو یہ سارے کے سارے حملے بزدل ماسٹرز کے حملے ہیں, اور وہ بزدلوں کو ہم بڑی اچھی طرح پہچانتے ہیں. تو اب آپ بات کرتے ہیں دہشت گردی کی. انڈیا وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, پرائم منسٹر ٹروڈو تھے, انہوں نے ستمبر 2023 میں کس کی شان میں تقریر کی تھی کہ جناب ان کے جو کیا کہتے ہیں اس کو, ہردیپ سنگھ نجار کے قاتل جو ہیں وہ انڈیا میں بیٹھے ہوئے, اور وہاں سے انہوں نے پورا ڈائریکٹ بغیر کسی ڈپلومیٹک پروٹوکول کے انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہیں قاتل. انڈیا کے اوپر ڈائریکٹ انہوں نے الزام لگایا. پھر ذرا سکون سے سنیے گا ابھی جو میں بول رہا ہوں. اس کے بعد نومبر 2023 میں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس US نے کہا کہ جناب یہ جو ہے کیا کہتے ہیں انڈیا قتل و غارت میں انوالو ہے. اور اس کے بعد قطر نے جو آپ کے نیول آفیسرز کو پکڑا, اور جو ان میں سے ابھی تک ایک وہاں پہ ہے, اور 8 کو انہوں نے سزائے موت دی. پھر بعد میں انہوں نے اس کو وہ کر دیا. وہ میں لے کے گیا تھا قطر, ان کو میں لے کے گیا تھا ان کو کیا کہتے ہیں اور پھر جرمنی میں ایک اسٹوڈنٹ پکڑا گیا کہ جو سکھوں کو دھمکاتا تھا. آپ نے کیا سمجھا؟ آپ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب مسلمان نہ وہاں پہ سکھ آپ کے پاس سیف ہیں, نہ عیسائی آپ کے پاس سیف ہیں, نہ مسلمان آپ کے پاس سیف ہیں. اور بھائی آپ تو لنچنگ کر کے مارتے ہیں. آپ دنیا کا ریپ کیپٹل ہیں, آپ دنیا کا لنچنگ کیپٹل ہیں. آپ جو ہے کیا کہتے ہیں کشمیر کے اندر 12 لاکھ 15 لاکھ لوگوں کو قابو کرنے کے لیے آپ نے وہاں پہ 7 لاکھ فوج گھسائی ہوئی ہے, اور آپ ہمیں بھاشن دینا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب یہ تو وہ تو. اللہ کے فضل سے ہم نے امریکہ کو بھی یہاں سے نکالا,
روس کو بھی یہاں سے نکالا، ابھی چائنا آ رہا ہے، پاکستان میں ترقی کے راستے کھل رہے ہیں. تو میں جو لوگوں کو سمجھاتا ہوں وہ یہ کہ بھائی کوئی ٹٹپنجی یا اسپانسر نہ لینا. اب آپ دیکھیں 21ویں صدی میں ہم بیٹھے ہوئے، نوٹس لیں آپ اور مجھے بتائیں کہ کون سی دنیا کی ایسی قوم ہے کہ جہاں پہ دالت، شودر، مطلب یہ جو ہے بارہمن اور اس طرح کر کے جو ہے نا ذاتیں موجود ہوں. اور آپ دیکھیں کیسے آپ بھڑک گئے کہ میں نے آپ کو شودر کہہ دیا، یا میں نے آپ سے یہ بھی نہیں کہ میں نے آپ کو کہہ دیا، میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ دالت تو نہیں ہیں، اور آپ دیکھیں کہ آپ بپھر گئے کہ کیوں وہ انسان نہیں ہے. اور یار پہلے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جمہوریت اور ڈیموکریسی اور حقوق، او بھائی ان لوگوں کو حقوق تو دو. کیوں تکلیف تھی؟ تکلیف اس لیے تھی کہ جو مسلمان ہے وہ مانتا ہی نہیں ہے ان ذات پات کو. تو میں مذہب کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن بڑے ادب سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ پاکستان کے اوپر الزام لگائیں، پاکستان دہشت گردی سے متاثر ہے، میں بالکل مانتا ہوں، لیکن مسئلہ ہمارا صرف یہ ہے کہ ہم بزدل دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں. وہ اسکول میں حملہ کر دے گا، وہ مسجد میں حملہ کر دے گا، وہ ٹرین کے اوپر حملہ کر دے گا. یا تو ہونا کہ آپ نے ایف سی کے جوانوں کو ان کی یونٹ سے پکڑاؤ، ان کے کیمپ سے پکڑاؤ، اس کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک کیا. اور جو آپ پاکستان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ جی پاکستان نے اٹیک کیا، کوئی بھی جو بھی الزام ہے، یا آپ کی فوج کے اوپر ہے، یا آپ کی پولیس کے اوپر ہے، یا آپ کے سپلائی ڈپو کے اوپر ہے، یا کسی اور کے اوپر ہے، مجھے بتائیں تو صحیح کہ کوئی اسکولوں کے اوپر ہے، کوئی مندروں کے اوپر ہے، کوئی عام لوگوں کے اوپر ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو بنیے کی ایک یہ جو بزدل حملہ ہے، معذرت کے ساتھ وہ دائمی ہے، وہ ایک مسئلہ ہے کہ جس کو جب تک سیٹل نہیں کیا جائے گا، آگے نہیں لے کے جایا جائے گا، تب تک وہ ہے. ہمارے تو کوئی ایسے پرائم منسٹر نہیں کہ جن کے اوپر جو ہے نا ویزا بین ان کا لگایا ویزا اور اگلوں نے ختم کر دیا ہو کہ جناب یہ انسانوں کا قاتل ہے. تو اس لیے ذرا پلیز افواج پاکستان کی حکومت کی برائے مہربانی آپ تنقید کریں، آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، لیکن تھوڑا ریسپیکٹ فل رہیں. کل بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ برائے مہربانی انڈیا اس چیز سے اجتناب کرے کہ وہ کہے کہ جی بنگلہ دیش کی آرمی کے اندر کوئی کھو ہونے والا ہے. آپ پنگے لیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم کو اپنے پاس خواہ مہمان بنایا ہوا ہے. تو آپ کی تکلیف ہم سمجھتے ہیں. بنگلہ دیش اور پاکستان اس رستے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ ان کو ہونا چاہیے تھا، اور ابھی آپ بپھرے ہوئے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیسے ہو گیا ہے. آپ کی ناک نیچے بنگلہ دیش کے اندر جو چینجز آئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. مجھے وضاحت دیں. چلے پاکستان میں نے مان لیا کہ سارا کچھ، بنگلہ دیش میں کیا ہوا ذرا وضاحت کریں گے؟ ہو گیا آپ کا فلور از یورز. مجھے بتائیں جرمنی، آسٹریلیا، قطر، یہ سب نے آپ کو 2023 میں کیوں ہر دہشت گردی کا ذمہ دار ٹھہرایا؟ کیوں؟ کون سی دہشت گردی ہوئی؟ آپ خالستانی والے وہاں پہ پردرشن کریں گے، خالستانی وہاں پہ اٹیکس کریں گے تو اس کی ذمہ داری بھارت پہ آئے گی. افغانستان میں ٹی ٹی پی والے اسکول میں حملہ کریں گے، اس کے بعد اس کی ذمہ داری لیں گے، تو اس کا مطلب ہے پورا تھا طالبان غلط ہے. ایک منٹ مجھے ہردیپ سنگھ نجار کا قاتل کون تھا یہ بتا دو. چلو مجھے پہلے میں اسی بات پہ آؤں گا. پہلے میری جو آپ نے باتیں بولی پہلے ان کا آنسر آپ تو میں کہہ رہا ہوں نہیں طالبان مجھے میں نے تو نہیں بتایا کون تھا بھائی. وہ تو میں بھی نہیں تھا، آپ بھی نہیں تھے، ہم تو ایک دوسرے کے خلاف نہ میں تھے نہ آپ تھے. مجھے بتائے ہردیپ سنگھ نجار کا قاتل ٹروڈو صاحب نے کیوں آپ لوگوں کو کہا؟ قاتل کون تھا؟ چلو آپ ہی سے سن لیتا ہوں کون تھا قاتل. چلیے آپ یہ بتائیے، آپ کو اگر اتنا پتہ ہے آپ بتائیے قاتل کون ہے. اب کوئی آ کے ہمیں میری بات تو سن لیجیے نا. اب بیٹھ کے میں بتاؤں گا وداؤٹ پروف یہ نا میں اس کا قاتل میں ہوں یا اس کا سکول کے قاتل آپ بامبلس آپ نے کے، تو کہنے کی باتیں ہے نا. دیکھیے جتنے بھی ہوئے، جتنے بھی اٹیکس ہوئے ان میں پروف دکھائیے نا، اس میں پروف دکھائیے نا. دیکھیے آپ پھر آپ کو بھی جو ہے پوری دنیا نے سیکنڈ رینک پہ ٹیررسٹ کنٹری بولا ہے، ٹیررزم کا ہب بتایا. سیکنڈ رینک پہ آپ بھی ہے پاکستان، ہے کہ نہیں؟ یار آپ پڑھتے نہیں ہیں اور بھائی سیکنڈ نمبر پہ ٹیررسٹ نہیں بتایا، رپورٹ دوبارہ جا کے پڑھ لینا. آپ ہی بتائیے، آپ ہی بتائیے. سن میں بڑے ادب سے بتاؤں گا. میں وہ بتائیے انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ اکنامکس. پیس اینڈ اکنامکس پاکستان سیکنڈ رینک پہ پیس اینڈ اکنامکس پہ. شاید پھر آپ کو پڑھنا نہیں آیا ہوگا.
یا میری پڑھائی پھر غلط ہے. دونوں میں سے ایک چیز ہے, یا آپ کے پاس نالج نہیں ہے, میرے پاس نالج نہیں ہے. میں آپ کو میں نمراج جی کو وہ رپورٹ بھیجوں گا, آپ پڑھ لیجیے گا آرام سے, وہاں پہ لکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات کی, آپ نے سافٹ ٹارگیٹس کی بات کی, اسپانسر کی, کیا آرمی پہ حملے کیوں نہیں ہوئے, آرمی کیمپس میں حملے کیوں نہیں, سوسائڈ اٹیک تو کل ہی ہوا تھا آرمی پہ. ہاں, بلوچستان کے سائڈ دیکھ لیجیے, کوئٹہ کے سائڈ دیکھیے, لاہور کے سائڈ سے دیکھ لیجیے, کتنے آرمی پہ حملے ہوئے, نہیں ہوئے. میں ویڈیو بھی بھیج دیتا ہوں, میں ویڈیو بھی بھیج, اب میں اس فون سے آپ کے ساتھ بات کروں, میرے پاس پروف ہے ہر کسی چیز کا, آرمی پہ حملے ہوئے, ایون آپ کی آرمی پہ حملے ہوئے, آپ کی پولیس پہ حملے ہوئے. داؤد ابراہیم کو آپ نے پناہ دی, وہ بھارت کا رہنے والا ہے. اسامہ بن لادن کو پاکستان نے پناہ دی, وہ بھارت کا رہنے والا ہے. اسامہ بن لادن افغانستان میں رہتا تھا, اس کے بعد پاکستان پناہ کس کو دی؟ پناہ دی, پناہ دی. ہم نے بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر کو پناہ دی. ہم کہہ رہے ہیں ہاں ہم نے پناہ دی. بابا آپ کی کنٹری میں جن پہ الزام تھا کہ انہوں نے 1000 مسلمانوں کو قتل کیا گجرات میں 2002 میں, جن کا ویزا کینسل کیا امریکہ نے 2005 میں, اور انہوں نے کہا بھلے وزیر اعلیٰ ہے یہ امریکہ نہیں آ سکتا, لگا وہ ویزا کینسل کیا, وہ خیر سے آج آپ کے پردھان منتری ہیں. تو آپ مجھے وہی پردھان منتری آج پورے وشو میں نمبر 1 ٹاپ لیڈر ہیں. یو ایس اے 1000 بار گئے, کینیڈا بھی گئے, یو کے بھی گئے, چائنا بھی گئے, دبئی بھی گئے, ہر جگہ مودی جی کی واہ واہ جے جے کار ہو رہی ہے کہ نہیں. پاکستان جب ورلڈ وائڈ ایونٹ ہوا تھا تب پاکستان کا کوئی ڈپلومیٹ وہاں تھا ہی نہیں, تب پاکستان کے وزیر اعظم کو نہیں بلایا گیا تھا. مودی جی ہر جگہ, آج موریشس میں, موریشس ٹور پہ ہے. ہندوستان ایک ڈیولپڈ کنٹری ہے, ٹیررزم یہاں پہ نہیں ہے, گن نہیں ہے, بم بلاسٹس نہیں ہے, مسجدوں پہ بم دھماکے نہیں کرتے, اسکولی بچوں کی جان نہیں لیتے. حافظ سعید جیسے آتنکوادیوں کو آپ جگہ دو گے, اسامہ بن لادن کو آپ جگہ دو گے, اس کے بعد آپ کہو گے کہ نہیں وہ چھپا ہوا تھا. کنٹری میں ہارڈ کو ٹیررسٹ آئے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگی. اور آپ کے پاکستان میں ابھی بھی جو ہے صلاح الدین جیسے, حافظ سعید جیسے لوگ جو ہے پنپ رہے ہیں اور کھلے عام گھوم رہے ہیں. اور عمران خان نے جب ان پہ بین عائد کی, شاید آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا, میں ہی بتا دیتا ہوں, جب انہوں نے حزب المجاہدین, لشکری طیبہ اور جیش محمد جیسے ٹیرر آؤٹ فٹس کو بین کیا گیا تھا, اس کے بعد ان کو اریسٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد آپ کی گورنمنٹ ان کو پھر کیوں ریلیز کیا؟ آپ کو پیچھے سے کوئی دھکے تو نہیں دے رہا کہ بس بولتے چلے جاؤ اس کو؟ نہیں جی, میرے پیچھے تو کوئی نہیں ہے. صبر کریں نا, میری بات بھی سنیں. جب میں ایک ایک کر کے بات کریے, ایک ایک کر کے پلیز بات کریے تاکہ ہم دونوں کی بات سن پائیں. سر آپ بات کیجیے. ابھی ناصر صاحب ذرا آرام سے سنیے گا. 2023 میں آسٹریلیا, جرمنی, امریکہ, آپ نوٹس اپنے پورے پڑھ لیں, اس میں لکھیں کہ جی میرے پاس نوٹس نہیں ہے, میرے نوٹس نہیں ہے میرے پاس. فون میں گوگل کریں, اس میں لکھیں گوگل آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میں تو بول ہی نہیں سکتا, میں جب بولتا ہوں تو پھر آپ بیچ میں بولنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی سن لیجئے, صرف 2023 میں 22 میں قطر نے کہا کہ جی انڈین جو ہیں ریٹائرڈ نیوی کے آفیسرز, قطر جیسے ملک کی جو, ابھی سنیے پھر آپ سے رہا نہیں جاتا, اصل میں مسئلہ یہ اذان ہو رہی تھی, تو ابھی آپ اذان سنیں نا, بولیں تو نہیں نا. پھر 2.5 لاکھ سے زیادہ آبادی نہیں ہے قطر کی, 2-2.5 لاکھ سے, اور انہوں نے آپ کے ریٹائرڈ نیوی کے لوگوں کو پکڑا اور انہوں نے ان کو سزائے موت دی. جسٹن ٹروڈو جو سابق پرائم منسٹر تھے, میرا خیال میں ابھی وہ چینج ہو رہے ہیں, وہ کینیڈا میں تھے, انہوں نے مجبور ہو کے صاف الزام لگایا. اس کے بعد ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے الزام لگایا, اس کے بعد آسٹریلیا نے الزام لگایا, اس کے بعد جرمنی نے آپ کے ڈپلومیٹ کو باہر نکال دیا. آپ سٹوڈنٹس کے ذریعے, بچوں کے ذریعے, عورتوں کے ذریعے یہ خالصتان موومنٹ کے پیچھے پڑے میں, اور ان لوگوں کو قتل بھی کرتے ہیں. پاکستان ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا. اور دوسرا وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا, آپ بالکل وہ رپورٹ نمرا صاحبہ کو بھیج دیجیے گا, لیکن بھیجنے سے پہلے خدا را ایک دفعہ پڑھ لیجیے گا. وہ ہے انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ اکنامکس کے امن اور معیشت کی وہ ادارہ, اس نے ایک گلوبل ٹیررزم انڈیکس جو شائع کیا ہے کہ یہ ملک دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی سے متاثر ہیں, دہشت گرد نہیں ہیں, دہشت گردی سے متاثر ہیں. اب انگلش میں لکھا ہوا ہے, تھوڑا پڑھنے میں مشکل ہوگی,
تو وہ اس میں پاکستان کو انہوں نے دوسرے نمبر پہ رکھا ہے، اور خیر سے آپ بھی دور نہیں ہیں، آپ بھی 14ویں نمبر پہ ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ دہشت گردی سے متاثر. پھر آپ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ پاکستان میں مان رہا ہوں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور وہ دہشت گردی ہو رہی ہے مسجدوں میں، وہ دہشت گردی کر رہے ہیں ٹرین کے اوپر عام سویلینز کے خلاف. فوج پاکستان کی بہت مضبوط ہے، کوئی فوج کے اوپر وہ حملہ، ہاں یہ ہے کہ مقابلے میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کچھ ہو جائے وہ ایک علیحدہ بات ہے. اس لیے پلیز سمجھیے، پاکستان نہ دہشت گردی کو اچھا سمجھتا ہے، نہ پاکستان دہشت گردی کا سپانسر ہے. پاکستان اصولی طور پہ کشمیریوں کے ساتھ ہے. پاکستان اصولی طور پہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی جہاں پہ لوگوں کو ان کا حق نہ ملے، اور کشمیر ہمارا 1947 سے مسئلہ ہے، آج کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اب آپ کے میں لوگوں کو سنتا ہوں وہ اب یہ وہ اور 6-7 نام ہیں یہ جو آپ کے پاس ہیں، اور یہ بھی ماضی کی بات ہے. آپ پتہ نہیں کیوں خواہ خواہ بھئی جیش عدل کیا انڈیا میں آپ نے پناہ نہیں دی ہوئی؟ کیا یہ بی ایل اے کے فائٹرز کو آپ نے پناہ نہیں دی ہوئی؟ کیا یو این میں 2022 میں پاکستان نہیں لے کے گیا کہ بھئی انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی کا سپانسر ہے؟ چلو ہم تو 2022 میں لے کے گئے نا، ہمارا تو آپ کے ساتھ پرانا جھگڑا ہے. ٹروڈو صاحب کیوں لے کے گئے؟ امریکہ نے کیوں آپ کو کہا؟ جرمنی نے کیوں کہا؟ آسٹریلیا نے کیوں کہا؟ قطر نے کیوں کہا؟ چھوڑو باقی سب کو، قطر نے کیوں کہا؟ اور کیا پھر مودی صاحب نے وہاں جا کے قطر میں ان سے ریکویسٹ نہیں کی کہ بھائی معاف کر دیں؟ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ایک دوسرے کو بلیم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. یس اگر آپ کہیں تو میں آپ کو آپ کی 100 خامیاں گنوا دوں گا، آپ مجھے جتنا مرضی ہے کہتے رہیں، وہ ٹھیک ہے آپ کہتے رہیں، لیکن ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ خام خواہ یہ جو اب یہ کل آپ نے وہ ایک سورس بی ایل اے کی ویڈیو ریلیز کی ہے کہ جناب یہ بلوچستان کے جو ہے نا وہ لبریشن آرمی کے لوگ ہیں، یہ جو ہے نا، اور چلنگ وارننگ دی ہے چائنا اور پاکستان پہ. چائنا کدھر سے آ گیا؟ اور پھر وہ اتنا آپ نے موٹا پتہ نہیں کوئی پتلا آپ کو ملا نہیں ہوگا، آپ نے وہ بندہ بٹھایا ہوا، وہ پہاڑ ہی نہیں چڑھ سکتا. پھر اس کو انگلش، اور پھر وہ فوجی انگلش لکھ کے دی ہوئی ہے، اور وہ ڈائریکٹ شی جی پنگ سے مخاطب ہیں. تو اس لیے میں تو یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، ناصر صاحب آپ تو مجھے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کشمیر سے ہیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر ہی رہنا ہے آپ نے بھی اور ہم نے بھی. تو ادھر امن کی بات کرنی چاہیے، ادھر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم لوگ. تو خواہ مخواہ میں آپ کو بلیم کرتا رہوں. اور بھائی اگر آپ بات کرتے ہیں نا تو آپ پلیز ذرا گوگل کریں لنچنگ کے واقعات. ایسے بری طرح موب نے پیٹا ہے کہ اس کے بھائی نے کہا کہ ہم اس کو غسل نہیں دے سکتے تھے کیلا لینے کے اوپر. تو آپ کیا بات کرتے ہیں؟ تو اس لیے بھائی یہ جو شدتیں ہیں، یہ جو سب کچھ ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ جی آپ ہم پہ الزام لگائے جائیں، ہم آپ پہ الزام لگائے جائیں. اور تھوڑی جنگ ہوگی اس علاقے کے اندر، 50 سال سے تو افغانستان کے اندر جنگ جاری ہے. تو ابھی آپ نے کیا، اور آپ بھی نیوکلیئر ہیں ہم بھی نیوکلیئر ہیں، کیا کرنا ہے آپ نے؟ اور پھر کیا بھائی میں گیا تھا ابھی نندن کو لینے کے لیے ادھر انڈیا میں، خود ہی تشریف لائے تھے نا. اور پاکستان نے پھر اگلے دن جب حملہ کیا تو ہم نے آپ کے فوجی ان کو نشان لگا. آپ تو بالا کوٹ میں سویلینز کے اوپر پھینک کے چلے گئے 4 میزائل، ایک کوا خام خواہ میں آپ نے شہید کر دیا. تو بابا بات یہ ہے کہ میں بس آخری بات کرتا ہوں. تو یہ اس لیے میرے حساب سے میرے لیے آپ بھی اتنی رسپیکٹیبل ہیں کہ بھائی ہم بات کر کے مسائل کے اوپر گفتگو کریں. اب رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ پاکستان دہشت گردی سے متاثر ہے، آپ نے کر دیا جی پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا دہشت گرد. اب میں کیا کروں اس کے اوپر؟ متاثر ہے کن لوگوں سے متاثر ہے؟ چلو ٹھیک ہے، میں آپ ہی کے ہاں متاثر کا مطلب یہ ہوتا ہے افیکٹ ہوا ہے نا ٹیررزم سے افیکٹ ہوا ہے. یہی ہے نا متاثر کا تو افیکٹ مطلب ہے نا. سب تو سے زیادہ کس دہشت چیز گردی سے کا ہوا، واقعہ کس پاکستان نے میں کیا، کیسے ہوا ہے، کن لوگوں نے کیے، وہ بتا دیجیے. جب حافظ زئی جیسے لوگ وہاں پہ رہیں گے، جیسے صلاح الدین جیسے لوگ وہاں پہ رہیں گے، جیسے اسامہ بن لادن جیسے لوگ وہاں پہ رہیں گے، جیسے اجمل قصاب جیسے لوگ وہاں پہ رہیں گے، تو کامن سینس سی بات ہے، تو متاثر تو ہوگا ہی، ہے کہ نہیں؟ جب ٹیررسٹ جو لانچنگ پیڈس پہ ہے آزاد کشمیر میں، جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں، جسے ہم پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، وہاں پہ جب پیڈس پہ جو 30 40 بندے جو ہے ہمیشہ فراق میں رہیں گے کیسے ایل او سی کراس کر لینا ہے، تو متاثر تو ہوگا ہی. اب یہاں پہ جو ہے ان کو آنے کی نہ جگہ نہیں مل رہی ہے. اب یہاں کی جو سیکورٹی ہے وہ ہائی لیئر سیکورٹی ہوئی. اب یہاں پہ ان کو وہ
چیزیں نہیں مل رہی ہے جو 2018 سے پہلے مل رہی تھی. کشمیریوں کا کب قتل کیا؟ 1990 سے لے کر 2018 تک. اور ہندوستان کی فوج نے قتل کیا؟ نہیں, پاکستان کے ٹیررسٹ تھے جو پاکستان سے آئے. اور ہندوستان کی فوج نے کتنے قتل کیے؟ جب آپ کے ٹیررسٹ آئے, کامن سینس سی بات ہے نا, جب آپ کے وہاں سے ٹیررسٹ آئے یہاں پہ برین واش یوز کا کیا, نیچر جس سے گن اٹھایا وہ تو مارا ہی جائے گا نا. وہ مارا گیا. اور انٹرنیٹ ہاں, بھی وہی بند کر کے چلے گئے کون پچھلے سا 3 سال سے. انٹرنیٹ؟ ہاں, وہ تو پاکستان کی مہربانی ہے نا. پاکستان سے ہمیں 2 چیزیں ملی, ایک تو یہاں کے ملگزار جو ہے وہ شاداب ہوئے, وہ آباد ہوئے, اور دوسری چیز جو ہے ہم 6 مہینے کرفیو میں رہے, وہ تو پاکستان کی دین ہے نا, وہ تو ہندوستان کی دین نہیں ہے. انٹرنیٹ بند رہتا ہے وہ نا؟ نہیں رہتا ہے. آپ اپنا انٹرنیٹ چیک کر لیجیے, میرا انٹرنیٹ چیک کر لیجیے. میں 5G میں ہوں, شاید پاکستان ابھی 5G پہ پہنچا نہیں ہوگا, ابھی 10-15 سال لگ جائیں گے 5G آنے میں. 5G کا کیا فائدہ کہ جو چلے ہی نہیں بھائی. مطلب یہ تو پوری دنیا نے کور کیا ہے کہ کشمیر, دنیا نے کور کیا 2018 تک. 2018 کشمیری سمجھ آتی ہے؟ میں کشمیر میں بات کر لیتا ہوں. کشمیری سمجھ آتی ہے؟ میں کشمیری ہوں, کشمیری میں بات کر لیتا ہوں. کشمیری سمجھ آتی ہے؟ میں یہ میں کہہ رہا ہوں کشمیری کہ میں بات کروں گا نا. یار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آرٹیکل 370 ہم نے تو نہیں کینسل کیا نا. ہمیں اس کا, عام لوگوں کو اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے. کرنے تو کینسل, اس سے کیا فائدہ پڑتا ہے؟ وہ کینسل کر کے ہی ڈیولپمنٹ ہوئی, وہ کینسل ہو کے ہی یہاں پہ ایسی چیزیں ہوئی جو ہم نے کبھی دیکھی. آرٹیکل 370 تھا 4 اگست 2019 تک, ٹھیک ہے. اب 2019 سے پہلے اگر 2-3 سال آئیں گے, 2016 کی اگر بات کریں یا 2010 کی اگر ہم بات کریں گے, تو جو اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست, سپٹمبر 6 مہینے, سمرس کے 6 مہینے جو ہوتے ہیں, تو اس میں کشمیر میں کیا ہوتا تھا؟ آپ کو پتا ہے کچھ اس میں, ان منتھس میں کیا ہوتا تھا کشمیر میں؟ کیا ہوتا تھا؟ آپ ہی بتائیے نا, آپ تو بڑے کشمیر کے وہ نا, مجھے ہمدرد لگ رہے, آپ کو پھر نالج ہوگی کیا ہوتا تھا. بھائی میں تو خبریں پڑھتا ہوں, میرا کوئی ڈائریکٹ وعدہ کسی کے ساتھ وہی خبریں ہی بتائیے نا. دیکھو میں پاکستان, میں نے بھی خبریں پڑھی پاکستان کی, میں تو وہی خبریں آپ کو آپ نے بھی کشمیر کی خبریں پڑھی ہوگی, بتائیے کیا ہوتا تھا. اس میں تو میں نے یہی پڑھا کہ جب 2019 میں انہوں نے آرٹیکل 370 کینسل کر دیا. 19 چھوڑیے, 16 کی بات کر لیجیے نا. 2010, 2008 میں بتائیے نا کیا ہوتا تھا. 2010-8 میں کیا بتاؤں؟ ابھی جب دیکھیں نا, آپ خبریں جہاں سے پڑھتا ہوں وہاں سے پھر اب نہیں, میں بات 2019 میں بھی آئیں گے نا. دیکھیے ہر کسی چیز کے وہ جو 47-48 میں لڑائی ہوئی تھی وہ کیوں جی, ہوگی؟ وہ جو جنگ جو ہوئی تھی جب قبائلی یہاں پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے تھے, پھر ٹک نہیں پائے کشمیر میں. ہندو راجا پھر ہاں, ہندو راجا تھا, مہاراجا ہری سنگھ تھا. اس کو سننے کا فائدہ نہیں ہے. سیدھی سی یہ نہیں بات سنیے, میں آسان پیمانہ دے دیتا ہوں. ہاں, یہ تو سنیں گے نہیں نا آپ, یہ تو ریئلٹی ہے نا. 90s میں بارڈر کراس کر کے آئے, انہوں نے یہاں پہ قتل و غارت کی. کشمیری پنڈتس کو بے رحمی سے قتل کیا. آپ کے بیٹا کراچی نے کشمیری کو پنڈت کا قتل کیا. آپ کے یاسین ملک نے پہلے گن اٹھایا, اس کے بعد بولا کہ نہیں جی میں صحیح راستے پہ ہوں. آپ کی مشال ملک, سو کالڈ مشال ملک, آج پاکستان میں لیکچر کرے گی کشمیر کے نام پہ, جسے ABCD کشمیر کی پتہ نہیں ہے. مشال ملک یہاں پہ وہاں پہ باتیں کرے گی جسے ABCD کشمیر کی پتہ نہیں ہے. جو کشمیر میں رہے گی نا, ان چیزوں انہوں نے دیا کیا. مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان کا جو آزاد کشمیر ہے اس میں تو کبھی انٹرنیٹ نہیں بند ہوا, آپ کا کیوں بند ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ انٹرنیٹ کہ بند نہیں ہوا. آپ پہلے بتائیے, ان بیچاروں کو پتا بھی ہے 4G کیا ہے. ان بیچاروں کو 4G دیا ہوا ہے. ان بیچاروں کو تو پہلے ڈیلی نیشنل فوڈ دیجیے نا, پہلے کم داموں میں ان کو فوڈ دیجیے نا. آٹے کی لائن ابھی بھی ہم بولے نہیں ہیں. آپ مجھے کیا پتہ کہ راجا صاحب شاید آپ جی پاکستان میں سب سے زیادہ مشہور, نمرا سے پوچھ لیں, مجھ سے نہ پوچھیں, سب سے زیادہ مشہور جو کیفیز ہیں وہ کوئٹہ ٹی اینڈ کیفے ہے. سب سے زیادہ اتنا پسند ہے پاکستانیوں کو بلوچی کھانا, بلوچی کلچر, ہر چیز. اور اب تو یہ ہو گیا ہے کہ جو پنجابی ہیں انہوں نے بھی اپنے کیفیز کے نام چینج کر کے, مطلب بے شک وہ ہوگا چودھری, آگے اس نے لگایا ہوا کوئٹہ ٹی اینڈ کیفے. یہ نمرا سے پوچھ لیں, یہ سارے نوجوان ادھر ہی جاتے ہیں. ہاں, آپ کو انٹرنیٹ بند, روز یہ تو پھینٹی ویسے 7 لاکھ. سچ ہے, یہ جو آپ نے بات بولی ہے یہ بالکل سچ ہے, اس سے تو میں بھی ایگری کرتی ہوں.
निमरा जी ठीक है, एक कैफे मशहूर होने से पूरा पाकिस्तान मशहूर नहीं हुआ। मुझे आप बताइए निमरा जी, मैंने आपसे आपकी डिबेट में मैं कब से आ रहा हूँ, कितने साल हो गए? आपने कब बिल्कुल देखा कि ऐसे मेरा इंटरनेट मैंने आपसे कब कहा कि मेरा इंटरनेट बंद है, मेरा इंटरनेट बफर हो रहा है, मेरी आवाज आप तक यार साफ नहीं आ आप रही? तो एक दिन मुझे जो बातें बताइए। कर रहे हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ, आपको तो उन्होंने स्पेशल कनेक्शन दिया होगा कि इसका सेट रखो यार। हम कश्मीरी पे सब पे तो भाई स्पेशल ये कनेक्शन है, ये बिल्कुल मेहरबानी है। चलो वही वही मेरी बात हाँ, सुनिए। देखिए रजा साहब, ये बता दो शायद आप पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड आप मीडिया है, आप उन्हीं की रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा है उसे ना बाहर आएंगे ना, ये थोड़ा सा उससे बाहर अल आइए। जजीरा गूगल आपके अल पास है, जजीरा आप गूगल सर्च कर लीजिए ना। जी जी one जी निमरा विकिपीडिया जी। कर लो, अल एक एक जजीरा कर सेकंड, लो, प्लीज एक एक बीबीसी कर सेकंड, लो, बीबीसी कर लो, इट्स माय हम्बल सीएनएन मैं कर रिक्वेस्ट, लो, प्लीज एक अल एक जजीरा सेकंड। कर लो। गुड। अभी पता है नासिर मैं मसला क्या है? मैं आपसे जी सीधा सा पैमाना पूछता हूँ। मुझे एक बात बताएं, अगर इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में सब कुछ इतना सेट है, तो वहां पे 7-8 लाख फौज क्या कर रही है यार? अब सुन लीजिए आंसर। आपने क्वेश्चन किया, आंसर सुन लीजिए। देखिए पाकिस्तान एक कंट्री है कि नहीं? आपने कहा है कि आजाद कश्मीर है, वहां पे पाकिस्तान की फौज कर क्या रही है? अगर वो आपने उनको आजाद कश्मीर का लहजा दिया है, दर्जा दिया है, पाकिस्तान की फौज वहां पे क्या कर रही है? पाकिस्तान की फौज उनकी मर्जी से वहां पे मौजूद है, किन की मर्जी से? कश्मीरियों आपने की। तो आपने तो उनको बोला कि आप आजाद हो। आजाद का मतलब है कि मुझे फौज का क्या था, कि उनकी अपनी फौज होनी चाहिए। पाकिस्तान की फौज वहां हर पे कर चीज क्या रही है? उसमें है कि कश्मीर देखिए, रेजिमेंट्स हैं। आप ये मान आपको पता लीजिए पाकिस्तान का है, आपको हिस्सा ये है, पता है, आपको आपको आप पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान की फौज है। कश्मीर सुन जो है पूरे भारत का हिस्सा है। और बताइए फौज ज्यादा यहाँ पे क्यों है? जब तक पाकिस्तान आधी अपनी से ज्यादा आपकी आधी से ज्यादा फौज है वहां पे लोगों को फेंटी लगाने के लिए। फैंटी लगाने के लिए, या आप कह रही हो, आपकी मीडिया कह रही है यहाँ पे जो फौज है हमारे तहफुज के लिए है, हमारी अल जजीरा हिफाजत की के लिए रिपोर्ट है। अल जजीरा की रिपोर्ट किस साल की पड़ी हुई है वो बताइए? अभी निकाल दो। ठीक है। राजा साहब एक मिनट रुकिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। 2016 तक मैं मानता हूँ, 2016 तक यहाँ पे टर्माइल होते थे, पथराव होता था, कर्फ्यूज, इंटरनेट ब्लॉकेट होता था। मैं इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, वो भी पाकिस्तान की मेहरबानी है। उसके बाद आप सुन लीजिए आराम से, पहले मेरी बात सुन लीजिए। 2018 के बाद जब एब्रिगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया, उसके बाद जितने भी सेपरेटिस्ट लोग थे, यासीन मलिक, सईद अली गिलानी, मीर वाइज, मसरत आलम, शबीर शाह, अन्य राज्य के जितने भी सेपरेटिस्ट लोग थे, उनको जो है जेल में बंद किया गया। टेरर फंडिंग केसेस में जो पाकिस्तान से रुपया आता था यहाँ पे खून बहाने के लिए, वो सब जब बंद हुआ 2004 अगस्त 2019, 4 अगस्त 2019 के बाद आज 2025 है। एक रिपोर्ट आप मुझे दिखाइए, एक सिंगल बुलेट, एक सिंगल स्टोन, एक दिन का, 1 मिनट का इंटरनेट ब्लॉकेट ये हुआ है कश्मीर में। 4 अगस्त 2019 की बात 2019, 4 अगस्त 2019 के बाद आज 14 मार्च है, 14 मार्च 2025, यानी कि 19, 20, 21, 22, 23, है। 24, 6 साल। अभी 6 साल सुनते में। जाओ, अभी जी अभी सुनते जाओ। सुनाइए सर। कश्मीर रजिस्टर्स हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस 11 फरवरी 2023, वॉइस ऑफ अमेरिका। ऑफलाइन फॉर 11 18 11 फरवरी। months 11 जी जी। फरवरी 11 फरवरी 2023। रॉयटर्स ऑफलाइन फॉर 18 months इन इंडियन कश्मीर 28 सितंबर 2022। उसके बाद नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन जम्मू एंड कश्मीर 14 इंटरनेट शटडाउन्स 2023, ये टेस्टा है। अल जजीरा द वर्ल्ड्स ऑफ 187 इंटरनेट शटडाउन्स 2022, 84 शटडाउन्स रिकॉर्डेड इन इंडिया इन कश्मीर 2022। अब और मैं क्या बताऊं? ह्यूमन राइट्स वॉच 2022। नो नो इंटरनेट मींस नो वर्क, नो फूड, नो पे। अब आप मुझे बताएं नो। कि अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक मैं है ये ठीक है ठीक है इतना ठीक है ठीक इतना है। लाइव अच्छा ठीक हो है के ठीक है ठीक है। नहीं 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 नहीं, सुन लीजिए 2022 में इंटरनेट ब्लॉकेट हुआ नहीं था। हाँ अगर हुआ भी होगा तब शायद मेरे ख्याल से सईद अली गिलानी की डेथ हुई थी। दैट टाइम आई वाज इन दिल्ली, मे बी उस दिन हुआ 84 होगा, आई एम टाइम्स नॉट श्योर। नो 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 84 नॉट, ये टाइम्स झूठ है। नो नो नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, अल नहीं हुआ है। जजीरा पे केस करें, अल नहीं जजीरा पे हुआ है। केस करें, ह्यूमन राइट्स वॉच मैं पे क्यों केस केस करें, करूं? वॉइस मैं ऑफ क्यों करूं? अमेरिका पे केस जब मेरे पास करें। हुआ ही नहीं। मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर रहने वाला। जब मैं इस बात से डिनाई कर रहा हूँ, अल जजीरा रिपोर्ट कुछ भी दिखेगा। फिर अल जजीरा का रिपोर्ट है कि जो पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं उसके पीछे ये पाकिस्तानियों का हाल है। वो टीटीपी वाले कर रहे हैं, आप मान रहे हैं? फिर आप अच्छा मानेंगे फिर वॉइस, वो रिपोर्ट? चलो अल जजीरा को छोड़ दो, वॉइस ऑफ अमेरिका कह रहा है, ह्यूमन राइट्स वॉच कह मैंने रहा है, रॉयटर्स कह रहा है।
وہی میں کہہ رہا ہوں نا، ہوا نہیں ہے، ہوا ہوگا 2022 میں، ہوا ہوگا ایک باری، 1 یا 2 دن، اس دن شاید سعید علی 2023 گیلانی کی میں ڈیتھ ہوئی تھی، 23 میں نہیں ہوا تھا، نہیں ہوا تھا، نہیں ہوا تھا یہ بھائی جان، نہیں سامنے ہوا تھا، لکھا ہوا ہے. نہیں ہوا اگر تھا، آپ میں میں نمرا خون سے لکھ کے دوں گا، نہیں ہوا تھا، اسکرین شیئر کر میں سکتا ہوں. نہیں ہوا تھا، کر لیجیے، لیکن نہیں ہوا جی تھا، جی ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے. نہیں ہوا تھا، نہیں ہوا تھا نمرا جی، نہیں ہوا تھا، میں 2023 میں بھی آپ کے ڈیبیٹ میں آتا تھا، میں 24 میں بھی آتا تھا، میں 25 میں بھی آتا تھا، نہیں ہوا ہے، نہیں ہوا ہے. اوکے میں یہ ابھی شیئر کر رہا ہوں اب اپنی دیکھیے اسکرین. انٹرنیشنل میڈیا، آپ کی میڈیا بھی کچھ اور بول دیتی ہے، پھر وہی سچ ہے. میڈیا کا کام یہ ہے نا پروپیگنڈا کر لینا، جسٹ لائک پاکستان، جیسے پاکستانی میڈیا پروپیگنڈا جی کشمیر کے میری نام پہ کر رہی ہے. اسکرین آپ کو آج نظر آ پاکستان کی رہی ہے؟ میڈیا، یہ میری اسکرین نظر آ رہی ہے. انٹرنیٹ جی شٹ نظر ڈاؤن آ ان رہی ہے. کشمیر انڈیا. میں نے ٹائم بھی نہیں لکھا. ٹھیک، یہ پہلی ویکیپیڈیا کی ہیڈنگ ہے سینسرشپ ان کشمیر. یہ لکھا ہوا ہے 2020 میں 2G انٹرنیٹ واز ریزیوم ود نو ایکسیس ٹو سوشل میڈیا. یہ میں نہیں لکھ رہا. جموں کشمیر ہمارا انٹرنیٹ سوشل شٹ میڈیا ڈاؤن کبھی بند نہیں ہوا. 1970. اچھا سنیں، وائس آف امریکہ کشمیر رجسٹرز ہائیسٹ نمبر آف انٹرنیٹ ریسٹرکشنز 11 ہوا فروری تھا، 2023. جی ہاں یہ اس کب کے ہوتا بعد ہے، یہ نمبر دیکھ لیجیے نا کہ کس ایئرز کے نمبرز ہیں. 2023 میں انہوں نے رپورٹ کیا ہے، 2023 میں انہوں نے رپورٹ کیا ہے، لیکن جب انٹرنیٹ بلاکیج تھا وہ پچھلے سال تھے نا، وہ پریویس ایئرز تھے، ناٹ 2023. یہ 23 میں انہوں نے رپورٹ سبمٹ کی ہے، لیکن اس رپورٹ میں آپ دیکھ لیجئے کہ کون سا ڈیٹ کب کا پڑا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں این ڈی ٹی وی، آپ کا اپنا ٹی وی ہے میرا خیال ہے، اس کی ہاں رپورٹ ہے ہاں کہ دنیا میں آؤٹ آف 187 انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز گلوبلی، دنیا میں جو 187 ہوئے، 84 ٹک پلیس ان انڈیا انکلوڈنگ 49 ان انڈین ایڈمنسٹرڈ کشمیر. اب یہ میں نے تو نہیں لکھا. این ڈی ٹی وی ایڈمنسٹریشن کشمیر لکھے گا نہیں پہلے، این ڈی ٹی وی کیسے لکھے گا؟ یہ این ڈی ٹی وی ایڈمنسٹریشن کشمیر. یہ میں تو نہیں کر رہا نا، میرے پاس کوئی جادو تو آپ ہے نہیں کہ آپ میں گوگل کو کنٹرول کر. آپ لنک کو دیکھیے رپورٹ ہے، رپورٹ میں ڈیٹ لکھ لیجیے کہ کس ڈیٹ کو انٹرنیٹ بلاکیڈ ہوا تھا، کیا 2016 میں ہوا تھا، کس ایئر میں ہوا تھا. اگر 84 بلاکیڈ کشمیر میں ہوا ہے، وہ دیکھ لیجیے کس ایئر میں ہوا تھا. یہ دیکھیں 2023 میں 14 انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز. 2023 میں نہیں ہوا تھا، 22 میں یا 22 یا 23 ہوگا، جب سعید علی گیلانی کی ڈیتھ ہوئی تھی اس دن ہوا ہوگا، اس کے بعد کبھی. یار یہ 2023 لکھا ہوا نا، میں نے 2022 تو نہیں لکھا ہوا. لیکن میں آپ کو دیکھیں بھائی، میرے لیے یہ کوئی جیت نہیں ہے ناصر صاحب کہ میں نمرا جی، میں رضا صاحب وہی کہہ رہا ہوں، چاہے انڈیا میں بند ہو چاہے پاکستان میں بند ہو، میرے لیے بری بات ہے چاہے انڈیا میں کوئی ناحق مارا جائے چاہے پاکستان میں کوئی ناحق مارا جائے، وہ میرے لیے بات ہے. بری بات. ہاں میرے لیے مسجد میں، مندر میں ہر بندہ آزاد ہونا چاہیے، وہ اپنی زندگی اچھی گزارے، اس کو امن حاصل ہونا چاہیے. تو ناصر صاحب میرا بڑی معذرت کہ ہم نے اتنی تکرار کی، مجھے آپ سے اتنی وہ کرنی پڑی، لیکن میں صرف آپ کو اس چیز پہ لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہمارے ہاں بہت غلطیاں ہیں تو آپ کے ہاں بھی بہت غلطیاں ہیں، بہت میں ساری نے چیزیں. دیکھ رضا صاحب، میں آپ کی بات، جی آخری بات میں جی کہتا ہوں، پھر مائک آپ کا ہے. تو جی میرے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ بی ایل اے، اگر بلوچستان میں کوئی نامحرومی ہے، کوئی محرومی ہے، تو اپنی جائز طریقے سے آواز اٹھائیں، حکومت سے بات کریں، سب کچھ کریں. لیکن یہ جو عناصر ہیں کہ جو ناحق لوگوں کو قتل کرتے ہیں، نہ مجھے ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نہ آپ کو کرنا چاہیے. دوسرا، اگر آپ کے ہاں آ کے کوئی قتل و غارت کرتا ہے، عام شہری کو مارتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو میرے حساب سے اس کی میں بالکل سپورٹ نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ بھائی ہم ہمسائے ہیں. آپ اور ہم نے ہمیشہ، آپ کہہ رہے تھے نا کہ بنیادوں میں جانا چاہیے 1990 تک، میرے حساب سے ہماری بنیادیں 6000 سال پرانی ہیں. 6000 سال سے آپ کے باپ دادا، ان کے باپ دادا، ان کی مائیں، ان کی پھوپھیاں، ان کا سب، کیا پتہ ڈی این اے کریں تو آپ کا اور میرا خون کا رشتہ نکل آئے. تو اس لیے ہم سب ایک ہی دھرتی میں رہتے ہیں، ایک ہی جگہ سے کھاتے پیتے سب کچھ کرتے ہیں. مجھے بڑا مشکل لگتا ہے اپنے انڈین دوستوں کو اس طرح یہ ساری باتیں کرنا، لیکن میری اپنی ذاتی رائے کے اندر ہمیں چاہیے، یہ تو لڑائیاں میں نے، اور آپ بھی مجھ سے چھوٹے ہوں گے، میرا خیال میں آپ کی مجھ سے آدھی عمر ہوگی، تو میں نے یہ صحیح ساری بات. لڑائیاں کی ہیں، سب کچھ کیا ہے. لیکن آپ جو نوجوان بچے ہیں، نمرا ہے، آپ سب جو ہیں، آپ کو نئی سوچیں، نئے رستوں کی طرف جانا چاہیے. کیا ملے گا کہ جی انڈیا نے کیا، پاکستان نے کیا، کس نے کیا، کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا. تو میرے حساب سے، میرا تو آخر میں
یہ ایک پیغام ہے. آپ نے شروع میں کہا کہ جی ہولی، میری طرف سے سب کو ہولی کی مبارک ہو، میری طرف سے آپ سب خوشیاں منائیں. تو یہ میرا تو میسج ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی دہشت گردی کو کسی بھی طریقے سے سپورٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں بتاؤں. دیکھیے رضا صاحب، آپ نے کہا کہ ہم چھوٹے ہیں تو یہ سب چیزیں چھوڑ کے دیکھیے، سب سے زیادہ افیکٹ جو اس چیز سے ہوتا ہے نا، اس چیز سے جس نے کچھ کھویا ہوگا اس ٹرمائل میں، اس ٹیررزم کی وجہ سے کچھ کھویا ہوگا. کشمیریوں نے بہت کچھ کھویا. کشمیریوں نے اپنی ایجوکیشن قربان کر دی، 6 مہینے 7 مہینے. کشمیریوں نے اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنی ماں، اپنی بہنیں قربان کی ہے اس ٹرمائل کی وجہ سے. ہم نے پی ایچ ڈی اسکالرس کھوئے ہیں، پی ایچ ڈی اسکالرس، وہ چھوٹی کوئی ڈگری ہے نہیں، ٹھیک ہے. ایم ٹیک ڈگری لے کے ہم نے بچے کھوئے ہیں، ہم نے بی ٹیک کر کے بچے کھوئے، ہم نے ایون 8th پاس بچے کھوئے، 8th پاس جو بڈنگ سٹارز تھے ابھی وہ کھوئے. تو اس سے زیادہ افیکٹ ہم سے زیادہ متاثر اور کون ہوا ہوگا؟ ٹھیک ہے. اب اگر حالات یہاں پہ سدھری ہے، اب اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم خوش ہیں، ہماری حالات سدھری ہے، دیکھیے مجھے چاہیے کیا، ایک عام انسان کو چاہیے پیسفل ایٹماسفیئر، ایک ڈیولپمنٹل کنٹری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، لوپ ہولز ہر کسی کنٹری میں ہے. میں نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہمارا بھارت 110% پرفیکٹ ہے. نمرا جی شاید آپ اس بات کو سے ولنگ کریں گے یا نہیں، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہر کسی کنٹری میں لوپ ہولز اپنے اپنے ہیں، لیکن جو وہ لوپ ہولز ہے جب تک میں اس پہ کام نہیں کروں گا وہ لوپ ہولز ختم ہوں گے نہیں. جب میں ان لوپ ہولز کو ایسے ہی چھوڑوں گا، نہ پوچھوں گا، نہ وہ ان کو روکنے کی کوشش کروں گا، تو وہ لوپ ہول جو ہے کل ایک بڑے بڑے گڈھے بن جائیں گے جس میں کئی ساری جانیں چلی جائے گی اور وہ ہول ویسا کا ویسا ہی رہے گا. ٹھیک ہے. دیکھیے ٹیررزم سے آج تک کسی کو کچھ بھی نہیں ملا ہے. 90 سے لے کر 2018 تک ہم نے گن کلچر بھی دیکھا، ہم نے پتھر بازی بھی دیکھی، ہم نے کرفیو بھی دیکھا، ہم نے انٹرنل بلاکیڈ بھی دیکھا، ہم نے سب کچھ دیکھا. ایون ہم گھر میں رہتے تھے، ایون صبح 4 بجے سے لے کر شام کے 8-9 بجے تک کرفیو رہتا تھا، باہر آنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں. تو میرے لیے ایک آسانی، دیکھیں یہاں سے کشمیر سے میں بارڈر کراس کر کے جاؤں گا اور وہاں سے گن لے کے آؤں گا. اتنا سستا وہاں پہ سب کو آپ گن کو مل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ کسی نے یہ نمرا بیٹھی ہوئی ہے، میرے پہ تو آپ نے اعتبار کرنا نہیں ہے. ان سے کہیں کہ گھومیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں پہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ جدھر بھی ہے، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، ان سے کہیں کہ جائیں اور آپ کو گن لا کے دیں. اتنا آسان ہاں نہیں ہے ناصر صاحب. یہ آپ اچھا نے سنی میجر باتیں صاحب، ٹھیک ہے. رضا تو صاحب یاسین ملک کو جانتے ہیں آپ؟ یاسین ملک کو جانتے ہیں آپ؟ جانتا ہوں. یاسین ملک کو میں جانتے خود ہیں؟ ابھی مشال ملک میں کے ابھی جو خود ہسبینڈ ہے، ہیں مشال جو ملک کے مشال ہسبینڈ ملک ہے. ہے، جی جی جی. جی جی. یاسین ملک نے پاکستان وہ ٹرینر ہے نا، پاکستان ٹرین ہے، اسے تو پاکستان میں ٹریننگ لی تھی. اور اتنی اچھی ٹریننگ کی کہ وہ ابھی تک اسی پہ قائم ہے. آپ نے کس پہ؟ پھینٹی لگا لی، اب اس کا بھروس نکال دیا، اس کو یا تو میری بات سن، یا تو میری بات، جب انہوں نے ٹریننگ لی اس کے بعد وہ اریسٹ ہوئے، ٹھیک ہے میری بات سن لیجیے نا، اس کے میں بعد یہ اسے کہہ رہا ہوں کہ یاسین گن اپنی ملک چھوڑی، پھر یاسین ملک ابھی آپ کے پیسفل پاس موومنٹ نہیں ہے ان نے نا. ساتھ کی. ہاں یاسین ملک آپ کے پاس ہی ہے نا. ہمارے پاس ہی ہے، ورنہ کہاں جائے آپ گا؟ کی قید پاکستان میں بھیجے، ہے نا. نہیں، ہاں آپ کی قید قید میں میں ہے. ہے. جی ہاں، جی جی آپ جی نے ہے. لگا لیا نا جتنا زور اس پہ لگانا تھا. اس نے تو نہیں، وہ تو نہیں ٹوٹا آپ سے. آپ کے کلبھوشن یادیو صاحب ہمارے پاس آئے، وہ تو پھر بھی ابھی سن لو یار، میں نے وہ جی 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 سب بتائیں سنو. بتائیں. وہ تو پھر بھی ایک سویلین تھا نا یاسین ملک. ہم نے اس کی ایسی ٹریننگ کی کہ آپ نے اس کا پھینٹی لگائی، اس کی ہڈیاں توڑی، اس کا سب کچھ کیا، وہ نہیں اپنی موقف سے ہٹا. آپ کے کلبھوشن یادیو صاحب سرونگ انڈین آفیسر ہیں، ہم نے ان کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد انہوں نے ہر چیز مانی. بھائی وہ تو اسپیشل سروسز کی ٹریننگ کر کے آئے ہوئے تھے نا انڈین نیول انٹیلیجنس سے، تو انہوں نے تو ہر چیز مان لی. تو یہ کیا کمال ہے کہ ہم دو باتیں کریں تو وہ سب مان لیتا ہے، اور جو ہمارا ٹرین نہیں، کیا ہوا ہے آپ اس کے ہڈیاں کیما تب نکال دیتے ہیں، وہ کچھ نہیں. وہ کس نے اپنی آپ کو کہا بات اس پہ کی اپنے ہڈیاں موقف توڑی پہ. گئی؟ کس نے کہا آپ سے یہ اس کی بات کہ اس کی تصویریں ہڈیاں توڑی گئی؟ تصویر، ایک تصویر دکھائیے، اسکرین شیئر کر لیجیے، اسکرین شیئر. اگر آپ نے ایسی مجھے ایک پک دکھائی نا جو آپ کو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. ایک پکچر مجھے دکھائی جہاں پہ اس کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہے، ایک پکچر دکھائیے. آپ یاسین ملک چلیے کے دکھائیں. والد، میں تو آپ نے ابھی نہیں کہا کہ اس کی ہڈیاں توڑی گئی ہے، وہ چلنے کے قابل نہیں ہے، اس کو یہی کیا گیا. میں بتا دیتا ہوں، یاسین ناصر ملک صاحب، بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. دیکھیے رضا صاحب میں بتا دیتا ہوں، اس کی ان ناصر کی صاحب، ان کی کوٹ میں تاریخ بھی لگتی ہے. اب اپنے پیروں پہ چل کے جاتا ہے،
یہ رضا صاحب آپ بات سے مکر رہے ہیں, بات سے مکر رہے مت. یہ ایڈوکیٹ صاحب نے بھی پرسوں کیا, آج آپ وہی باتیں کر رہے ہیں. سن لیجئے, یاسین ملک وہاں سے آیا, یہاں پہ بند ہے, یہاں پہ بند ہے, جیل میں ہے, جیل کے ساتھ ساتھ ہر مہینے کورٹ میں ان کی تاریخ لگتی ہے, اپنی پیروں پہ چل کے جاتے ہیں, اپنی پیروں سے چل کے آتے ہیں. اس کا جیل میں رہنا کشمیریوں کے لیے ایک اہم قدم ہے, کیونکہ کشمیر میں سویلین کیجویلٹیز بچی, کشمیر میں پروٹیسٹرز بچے, کشمیر میں نوجوانوں کا قتل عام بچا. میں تو نمرا اس طرح کے کسی موقف کی حمایت نہیں کر سکتا کہ جہاں پہ میں کہوں کہ جی 10,000 نہیں 20,000 کو اندر کر دو. میں اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ قانون کو, آئین کو, مطلب جو بھی اس ملک کا دستور ہے اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو جو غلط ہوں ان کو سزا دے, جو صحیح ہوں ان کو چھوڑ دے. وہی تو ہم نے بھی کیا رضا صاحب, ہم نے بھی تو وہی کیا نا, جو یہاں کے قانون نے, جو یہاں کے ایڈوکیٹ کیا, وہی کام تو ہم نے کیا. ابھی آپ تو کہہ بڑے رہے تھے کہ 10,000 کو اندر کر دو. میں تو ایسی بات نہیں کر سکتا. ہاں کیوں نہیں, اگر میری وجہ سے میرے لوگوں کو, میری کنٹری کو, میری نیشنلٹی کو خطرہ ہے تو مجھے اندر کر لو نا, میرا باہر ہے کہ کیا کرنا ہے. جسے لائن میری وجہ سے لائن پرابلم ہو رہی ہے, میری وجہ سے سویلین کیجویلٹیز ہو رہی ہے. اگر میرے ایک بندے بند ہونے سے 10 لوگوں کی جان بچ جائے گی, بہتر ہے نا کہ مجھے بند ہی کر دو. یہ تو سیدھی سی بات ہے. یاسین ملک آئے گا, یاسین ملک ہڑتال کی کال دے گا, سید علی گیلانی عیدگاہ چلو کی کال دے گا, اور ان کے خود کے بیٹے کا ہے, سید علی گیلانی کا بیٹا جو ہے خود گورنمنٹ جاب کر رہا ہے, اور آسیان اندربی کا بیٹا فرانس میں یا گوا میں بیچ میں نہائے گا, اور میرا بھائی یہاں پہ کرفیو میں رہے گا. کیا بنے گا رضا صاحب, اب فیکٹ سے بات کر لیجئے نا. ناصر صاحب کی بات ٹھیک ہے, اور میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ میں بڑی دیر سے سید علی گیلانی کا نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا, لیکن کسی وجہ سے میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا, تو انہوں نے اس عظیم انسان کا نام لے دیا. میرے حساب سے کشمیر کی جدوجہد میں سید علی گیلانی جو ہے وہ ایک بہت اونچا نام ہے, بہت اونچا نام ہے. تو انہوں نے اپنی قوم کے لیے, اپنی اس کے لیے بڑا زبردست جو ہے وہ انہوں نے وہ کام کیا. تو میں بڑا مشکور ہوں ان کا کہ انہوں نے مجھے وہ یاد کرا دیا سید علی گیلانی کا. تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے جس کے اوپر ان کا حق ہے کہ یہ قائم دائم رہیں, لیکن میں نے ابھی ان کو بڑے کلیئر انداز میں سارا دکھا دیا. یہ کہہ رہے تھے کہ جی کوئی انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن نہیں ہوا ہے جی. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں, دیکھیے آپ نے ایک لاسٹ بات میں کہنا چاہوں گا, اس کے بعد بس ٹائم بھی ہو گیا. آپ نے سید علی گیلانی صاحب کی بات کی, آپ نے کہا کہ وہ عظیم انسان ہے, فریڈم فائٹر ہے, یہی کہا نا آپ نے. تو مجھے بتائیے, میں نے فریڈم فائٹر نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ وہ ایک عظیم انسان ہے اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے, ہاں قوم کے لیے, ٹھیک ہے. سید علی گیلانی صاحب کیا مانگتے تھے؟ کشمیر بنے گا پاکستان, بول رہے تھے نا, کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے, یہ بول رہے تھے نا, کشمیر بنے گا پاکستان, یہی بول رہے تھے نا. ٹھیک ہے, اور کشمیر بنے گا, یہی بول رہے تھے نا. نہیں بنے گا, کبھی بھی نہیں بنے گا, کبھی بھی نہیں بنے گا. اس غلط, ہاں آپ کا, ہمارے کشمیر کا حصہ ہے, کشمیر کا حصہ بھی یہیں آئے گا. آپ ویٹ اینڈ واچ کرو رضا, میں بھی یہی ہوں, آپ بھی یہی ہو. یہ 1947 والا بھارت نہیں ہے. اب سید علی شاہ گیلانی کی ریئلٹی سن لیجیے. سید علی شاہ گیلانی اگر پاکستان کا ہمدرد اتنا تھا تو انہوں نے الیکشن کیوں لڑا, ہندوستان کے آئین پہ الیکشن کیوں لڑا؟ دیکھو جو لیڈرز ہوتے ہیں نا, اول تو اس بات کا جواب ڈول فیسڈ. میں انڈین ہوں, انڈین رہوں گا, انڈین مروں گا, یہ میں ہوں. ٹھیک ہے, اب میں آج کہوں گا کہ میں انڈین ہوں, کل بولوں گا میں پاکستانی ہوں, پرسوں بولوں گا میں افغانستانی ہوں, چوتھے کی وہ میں طالبانی ہوں. نہیں, اگر سید علی شاہ گیلانی نے الیکشن لڑا, الیکشن ہار کے پھر پیسفل یہاں پہ یہ اسٹارٹ کیا, اس کے بعد MLA ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی کی سیلری وہ آخری دم تک لے رہے تھے. اگر وہ پاکستان مانگ رہے تھے, پاکستان کے ہمدرد تھے, تو بھارت سے تنخواہ کیوں لیتے تھے؟ بھارت کے آئین کے تحت انہوں نے الیکشن کیسے لڑا؟ آپ کا صلاح جی بتائیں. ہاں سنوں گا. وہ سبزی پاکستان سے منگا کے کھاتے تھے. سبزی پاکستان کے پاس جب کچھ ہے ہی نہیں تو ان کو دے گا کیا؟ پاکستان نے ان کو کیا دیا وہ مجھے پتا ہے. ابھی سمجھ آ گئی ہے. روٹی کشمیر میں کھاتے تھے, پانی کشمیر کا پیتے تھے, تو تنخواہ لے لی تو اچھا ہے نا, ان کا حق بنتا تھا. لوٹ رہے ہو ان کو تو انہوں نے اپنی تنخواہ واپس لے لی. ہاں وہ نا ڈوئل فیسڈ ہے, ایک طرف سے پاکستان زندہ باد, وہاں سے بھی پیسے کھینچو, دوسری طرف سے ہندوستان زندہ باد, ہندوستان سے پیسے کھینچ دو. تو یہاں پہ غریب عوام جو ہے ان کو گولیوں کے سامنا کرو, ان کو بولو جاؤ باہر گولیاں کھا لو, پتھر مارو گولیاں کھا لو. خود کا بیٹا جو ہے لندن میں, خود کا بیٹا اس کا ڈاکٹر بنے گا, اور میں پتھر باز بنوں گا.
میں گولی کھاؤں گا, اس کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. یہ ہے پاکستان کی سوچ. رضا صاحب, یہ آپ کی سوچ ہے. ہاں, میں غریب کا بیٹا ہوں, میرے باپ کے پاس اتنی دان دولت نہیں ہے, میں گیلانی سعید علی گیلانی کے لیے گولی کھاؤں گا, اور سعید علی گیلانی کا خود کا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بنے گا, وہ ڈاکٹر بنے گا فارن میں. آسیہ اندرابی یہاں پہ مہیلاؤں کو عورتوں کو باہر نکالی, ہم کیا چاہتے ہیں, آزادی. ہاں, خود کا بیٹا اس کا گوا بیچ میں ڈانس کرے گا, گوا بیچ میں رہے گا. اس کے بعد سنا یاسین ملک. ہاں جواب دوں, ہاں رضا اس کا بھی صاحب, جواب دوں. جی ابھی سن جی لو, جی بتائیں ابھی سن بتائیں لو. بتائیں بتائیں. مجھے ویسے بڑا مزہ آ رہا ہے, اچھی گفتگو ہو رہی ہے. میں نے ایک تو آپ کو بتا دیا کہ علی گیلانی صاحب نہ صرف یہ کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایم ایل اے سے تنخواہ لیتے تھے, وہ روٹی بھی وہیں کی کھاتے تھے, سبزی بھی ادھر ہی کھاتے تھے. اب سن لیں, پھر آسیہ پاکستان کیوں اندرابی, مانگ رہا تھا؟ سن لیں نا, ابھی آسیہ اندرابی ایک علیحدہ انسان ہے, ان کا بیٹا ایک علیحدہ انسان ہے. تو اب وہ گوا کے بیچ میں ڈانس کرے تو اس کا حق ہے, اس کی ماں جو ہاں ہے اس یہی کی بات, یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے رضا صاحب, ٹھیک ہے. میرے گھر میں میرا باپ علیحدہ ہے, میں ان کا بیٹا ہوں, میں علیحدہ ہوں. ہاں, ہم، یہ بات ہے. ہاں, ہم، ہم. پھر میرے باپ کا ہونے گھر میں ہونے کا کیا فائدہ ہے, میرا گھر بھی ہونے کا کیا جواب دوں, فائدہ ہے؟ پھر جواب دوں, پھر جی جواب دوں. بتائیں. پھر پاکستان میرے کا پی ایم ہمارے بھارت کا پی ایم ہے, ایک منٹ, ہمارے بھارت کا پی ایم ہے, پاکستان کا پی ایم ہے, ٹھیک ہے, وہ کوئی آرڈر نکالتا ہے, وہ سب لوگوں کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے نا. پھر ہم بولیں کہ پی ایم ہے تو اپنی جگہ ہے, میں اس کو آرڈر کیسے مانوں؟ ابھی مجھے بات کیا کر لیں؟ جی ابھی سنائیے جواب دوں. سنائیے. اگر میں یا چلیں, اگر میں میری جگہ میرا بھائی لے لیں, میں لے لوں, اگر ہم کوئی قتل کر دیں تو میرے والد صاحب کو جیل میں ڈالیں, مجھے صحیح ڈالیں گے بات ہے. دیکھیے آپ بس. ہی کو ڈالیں گے, دیکھیے ہاں, آپ ہی کو جب تو آپ کے گھر اب سے آپ کو آپ کے سمجھ آ گھر رہی ہے. سے دیکھیے تو دیکھیے دیکھیے باپ دیکھیے کا دیکھیے جب باپ کا گھر میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب نے وہی کرنا ہے, پورا خاندان ایک ہی کام پہ دیکھیے چلے گا. وہی میں سوچے, جب آپ کے لیڈر نے پوری قوم کی ذمہ واری لی, جب اس نے پوری قوم کی جب ایک لیڈر جو ہے, ایک نمرہ جی ایک منٹ, جب ایک لیڈر یا ایک منسٹر پوری قوم کی ذمہ واری لیتا ہے, جب پرائم منسٹر نے آپ کے پاکستان میں حلف لیا, اس کے اوپر پورا پاکستان کی عوام اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. وہ پاکستان کی عوام کو کیسے فیسلیٹیٹ کرے گا, کیسے ان کو پرابلم سے باہر نکالے گا, ٹھیک ہے, کیسے ان کو ایسی چیزوں سے بچائے گا جس چیزوں سے پاکستان کی عوام جلس رہی ہے, پرابلمز میں ہے. یہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی ذمہ واری ہے. پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا اس لیے تاکہ جو ہماری پرابلمز ہے اس سے ہمیں پرائم منسٹر صاحب یا سی ایم صاحب یا منسٹر صاحب کیسے باہر لائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جب یہاں پہ ایجوکیشن اسٹارٹ ہوئی, تب گیلانی صاحب نے کیا کہا تھا لوگوں سے کہ جی ہمیں آزادی چاہیے, آپ برین واش کر کے, ٹھیک ہے, اگر مجھے آزادی چاہیے تو میرا ہر کوئی باہر آئے گا. جب میں کل الیکشنز میں اٹھوں گا, میرا بھائی بھی مجھے ووٹ ڈالے گا, میری ماں بھی آئے گی, میرا باپ بھی میرے ساتھ ہوگا. جب میرے ساتھ میرے گھر والے ہوں گے, ویسے ہی ایک گیلانی صاحب ایک یہاں پہ لیڈر بنے ہوئے تھے, پورے کشمیر کے لیڈر بنے ہوئے تھے, تو اس کی پوری قوم کی ذمہ داری اس کے ہاتھ میں تھی. پھر 2008 میں جب ٹرمائل ہوا تو آخری دن 6 مہینے گیلانی صاحب کو سکول یاد نہیں آیا, 6 مہینے گیلانی صاحب کو سیب کا سیزن یاد نہیں آیا. 6 مہینے کے بعد جب 6 مہینے کرفیو میں رہے, یہاں کے نوجوانوں کا مستقبل کیسے خراب کرنا ہے, کیسے ان کو جو ہے گولیوں کا شکار کرانا ہے, خود کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا اور میں پتھر بازی کروں, میں گولی کھاؤں. ہاں, ایجوکیشن اگر انہوں نے اٹھائی, پہلے اس کا گھر آئے گا, اس کے گھر والے سامنے ہونے چاہیے. جب کل کو مجھے کچھ ہوگا, میرے گھر والے میرے سامنے ہوں گے, میرے شانہ بشانہ ساتھ ہوں گے, چاہے میں صحیح کام. آخری جی بات گائز کرتا ہوں. ہمارا ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے, آخری میجر صاحب کی بات سن آخری لیتے ہیں. بات کرتا ہوں. گیلانی صاحب نے کسی کو مجبور نہیں کیا تھا کہ میرے پیچھے چلو, وہ اپنی بات کرتا تھا, جس نے مان لی. آپ خامخواہ غصے ہو رہے ہو. اور دوسرا, اگر اتنے سوال تھے تو ان سے جا کے پوچھنے تھے. بہرحال میرا خیال ہے کافی لمبا پروگرام ہو گیا, ہماری بحث چلتی رہے گی. جی بالکل نمرا جی, آپ کچھ کہہ رہی تھی. بالکل, میں وہی آپ سے کہنے لگی تھی کہ آپ اینڈنگ اسٹیٹمنٹ دے دیں, مطلب کنکلوڈ کر دیں. کنکلوڈ یہ ہے کہ میری طرف سے ناصر صاحب میرے لیے بڑے ریسپیکٹیبل ہیں, ان کی بات چیت ان کا حق ہے, وہ پوری اپنی اوپینین رکھ سکتے ہیں. میرے خیال میں پاکستان دہشت گردی سے متاثر ملک ہے, پاکستان دہشت گرد ملک نہیں ہے. نمبر 2 کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, بڑی معذرت کے ساتھ وہ دہشت گردی جو ہے نرم ٹارگٹس کے اوپر ہو رہی ہے. فوجی زبان میں نرم ٹارگٹ کہتے ہیں کہ جو نہتے ٹارگٹ ہوتے ہیں, کہ جن کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے نہ کچھ ہے, کوئی بچہ اسکول جا رہا ہے, کوئی بس کہیں جا رہی ہے, کوئی لوگ اپنی چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, تو ان پہ تو بڑی معذرت کے ساتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ جی واش شگاف الفاظ میں, کلیئر الفاظ میں پاکستان کے وزارت خارجہ نے یہ کہا ہے کہ یہ تانے بانے جو ہیں وہ انڈیا میں ملتے ہیں. تو
اب چاہیے پاکستان کو کہ وہ اس کے ثبوت دے، اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو جو ہے نکھیڑ کے بالکل صاف کلیئر کر دے کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن آخری بات وہ یہ کہ حکومت جو مرضی ہے کرتی رہے، لیکن انڈیا کی عوام کو، پاکستان کی عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی ہم نے یہاں پہ ہمیشہ رہنا ہے، تو ہمیں اپنی حکومتوں کو، اپنے لوگوں کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ان دہشت گردیوں کا، ایک دوسرے کے خلاف کارروائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ہمیں نئی سمتوں کی، نئی ان کی تلاش کرنی چاہیے۔ بس میری تو یہ اتنی سی بات ہے۔ بالکل صحیح۔ ناصر جی آپ نے کچھ کہنا ہے یا میں پروگرام اینڈ کر دوں پھر؟ جی بس میرا یہی کہنا ہے، جہاں پہ بھی ایسے لوگ پنپ رہے ہیں، چاہے کشمیر ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، کہیں پہ بھی ایسے لوگ پنپ رہے ہیں جس سے کنٹری کو نقصان ہو، انسانیت کو اسپیشلی نقصان ہو، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ ان کے خلاف جو ہے کاروائی کی جائے، ان پہ جو ایکشن ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ عام انسانیت بچے۔ انسانیت جب بچے گی تب مذہب بھی بچے گا، تب سب کچھ بچے گا۔ سب کچھ بچے گا، بالکل صحیح۔ بالکل